अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जुबैर अली और आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाह रहा हूँ, बहुत पुराना। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने एक दफा हमसे सवाल किया कि बेटा बताओ कि शैतान जो है ये सबसे ज्यादा खुश कब होता है? मतलब किस दिन शैतान को लगता है कि उसने बहुत बड़ा ही काम किया है, कोई मुसलमानों को बहका कर या मुसलमानों से कोई गुनाह करवा कर। हमें किसी को इस सवाल का जवाब नहीं मालूम था। अगले दिन जब दोबारा पूछा गया तो हमने पूछा कि सर आप ही बता दें। हमने कहा सर आप ही बता दें, हमें इस बारे में इल्म नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो कि ये फर्जी बात थी या इसके पीछे कोई हकीकत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि शैतान एक दफा अपने मिंबर पर बैठा हुआ था और उसने महफिल लगाई हुई थी और बोला कि आप में से कोई ऐसा है, जिन्नात शयातीन सारे उस महफिल में मौजूद थे, और बोला गया कि कोई ऐसा है जो जिसने आज सबसे ज्यादा बड़ा काम किया हो जो मुझे खुश कर सके। तो सारे जिन्नात और शयातीन जो थे वो अपने अपने कारनामे बता रहे थे कि मैंने ऐसा किया कि मुसलमान को गुस्सा दिलाया, मैंने ऐसा किया कि एक मुसलमान को ये गुनाह करवा दिया, एक मुसलमान को शराब पिलवा दी, और मैंने झगड़ा एक ऐसा करवाया कि कत्ल हो गया। एनीहाउ जब सबने अपनी अपनी बात कर ली तो वहां पर एक छोटा जो शैतान है वो आया। वो कहता है कि मैं अपना वाकया बताता हूँ। उसने कहा कि मैं एक घर में गया जहां पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशगवार घराना था और मियां बीवी में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। तो मैंने किया ये कि मैंने उन दोनों मियां बीवी की लड़ाई करवा दी। मैंने अपने जो है वो अपनी ताकत से या अपने बहकावे से उन दोनों की लड़ाई करवा दी, और वो जो मियां बीवी आपस में बहुत खुशहाल रहते थे वो एक दूसरे से अलग हो गए, नाराज हो गए। तो शैतान ने उसे अपने कांधे पर उठा लिया और कहा कि बेशक तुमने आज के दिन का सबसे बड़ा कारनामा किया है। मेरे भाइयों, वाकई ही ये वो हकीकत है जिससे शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो मियां बीवी का झगड़ा, लड़ाई, तलाक या खुला, इन जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा जो काम है हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था वो इनकी अलैदगी, तलाक की शक्ल में था। और अगर आप इस हकीकत को जाने कि हमारे कुरान करीम हमारी पाक किताब में आप कहीं भी देख लें, कहीं पे आपको नमाज, रोजा, ज़कात, हज किसी की तफसील नहीं मिलेगी, कोई भी हमारे रुकने, बल्कि यहां तक है कि आप अगर नमाज का तरीका भी अपनी कुरान पाक हमारी किताब से ढूंढना चाहे तो आपको मुकम्मल नहीं मिलेगा। लेकिन आप सूरत बकरा से स्टार्ट कर सूरत नास तक जहां तक भी देखेंगे आपको एक चीज जरूर मिलेगी, और वो चीज होगी मियां बीवी का ताल्लुक, तलाक, इनके बाहमी जज्बात, इनके बाहमी साथ रहने के फायदे आपको सवाब की सूरत में भी नजर आएगा। आपको इनके हकूक भी नजर आएंगे, मियां के बीवी पर और बीवी के शोहर पर। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा जज्बा, सबसे पसंदीदा एक अमल, सबसे पसंदीदा एक रिश्ता है। और अगर आप देखें तो क़यामत वाले दिन सबसे पहली चीज जो आपके नामा एमाल से निकाल कर आपके मैदान पर रखी जाएगी तो वो होगी मियां बीवी का एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक। सबसे पहले इस चीज का सवाल होगा जो मैदान पे आपकी जो चीज आएगी, जो आपका राह निजात होगा। और अगर दूसरी तरफ हम देखें कि आजकल के दौर में पाकिस्तान या पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2010 के अदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन एक आम जो शहर है, एक जिसे आप एवरेज सिटी कह सकते हैं, गुजरावाला, नारोवाल, कोई भी, सक्कर, सरगोदा, उसकी औसत जो एक साल की तलाक की शरह है वो 30,000 से ऊपर है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। और अगर मैं यही बात करूं कि एक बड़े शहर में तलाक की जो रेशो है वो 50,000 से ऊपर है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। और अगर इसी 2024 के लिहाज से आप एदाद शुमार उठा लें किसी भी इदारे से, तो
آپ کو یہ تعداد دگنا ملے گی، یعنی کہ 60,000 سے لے کے 1,00,000 تک۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایوریج جو ہے وہ 100 سے لے کر 150 طلاقیں رجسٹر ہوتی ہیں ایک دن میں، ایک عام شہر کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر اگر 5,000 جو خلا کے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، ان میں صرف 3,000 جو ایسے کیسز ہوں گے جن کی لو میرج ہوئی ہوگی۔ ان کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہماری نوجوان نسل، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس ڈگر پر چل چکی ہے۔ ان کو نہیں معلوم ان کے جو جھوٹے وعدے یا ان کی جو کہانیاں ہوتی ہیں، پیار محبت کی داستانیں ہوتی ہیں، ان کو حقوق و فرائض جو سمجھانے والے ان کے والدین ہوتے ہیں، کیا وہ والدین نہیں سمجھا سکے یا حالات ان کا ساتھ نہیں دے سکے؟ جیسے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کل کے دور میں گھریلو مسائل کا شکار جو مرد و خواتین ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ مہنگائی کی بھی ہے۔ مہنگائی سے تنگ آ کر لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، عورتیں ایسی چیزوں کا مطالبہ کر رہی ہیں جو ان کے مرد جو ہے وہ سربراہ گھر پر نہیں ان کو لا کے دے سکتا۔ اچھا، اگر میں بات کروں کہ شادی کے بعد کھلا یا طلاق کے جو کیسز آ رہے ہیں، جو مسائل لوگوں کو ہیں، ان کی بڑی وجوہات کیا ہے؟ میرے پاس جتنے بھی کیسز جو ہے وہ کبھی کاؤنسلنگ کے لیے اگر آتے ہیں یا مجھے معلوم ہوتا ہے کہیں پہ، تو لوگوں کی سب سے بڑی وجہ جو میں نے نوٹ کی ہے پرسنلی، سب سے بڑی وجہ ہے سسرال کا جو ہے مداخلت، سسرال کی مداخلت، سسرال کا لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ ان کا برتاؤ جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے ایک عورت بھی دل ہارتی ہے، اپنا جو ہے وہ عدم برداشت میں آتی ہے، اور ایک مرد بھی بعض اوقات ایسا ہی کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے مرد اور عورت ان دونوں کے سسرال کا اگر آپ جائزہ لیں تو دیکھیں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں زیادہ تر شادی کے بعد عورت جو ہے وہ مرد کے پاس جاتی ہے، یعنی کہ مرد کے گھر میں جاتی ہے۔ تو جو عورت کا سسرال ہے، یعنی کہ اس کے ماں باپ ہے، مجھے نہیں لگتا ان کی اتنی مداخلت جو ہے وہ رہتی ہے، اور میں نے اس چیز کو نوٹ بھی کیا ہے۔ ہر مرد جو ہے، ہر باپ یہی چاہے گا کہ اس کی بیٹی کا گھر بسے، اس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ زیادہ تر مائیں بھی یہی چاہتی ہیں۔ اب مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے مرد کے گھر والوں سے، اس کے والدین سے۔ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب لڑکے کے گھر والے، اس کے والدین، لڑکی کے سسرال والے اس پہ کام کا بلا وجہ زیادہ بوجھ ڈالیں، اس کی عزت نہ کریں، اس کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ کریں، اس کو بات بات پہ تنگ کریں، یا بات بات پہ اس کو بات سنائیں۔ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے گھریلو۔ آپ کے زندگی میں میرے سامنے جتنے بھی میں نے کیسز ہر جگہ سنے ہیں، اس میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ یہی بنی ہے کہ سسرال والے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو بائی رول، بائی اسلامی شریعت، لڑکی پر لڑکے کے والدین جو احکام ہے یا ان کی خدمت ہے اتنا لازم نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا پاکستان کا کلچر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو عورت کسی گھر میں جاتی ہے، وہاں پہ جا کے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی بھی خدمت کرے، جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عورتوں کا اچھا برتاؤ ہے، اچھا سلوک ہے اگر وہ ایسا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں بھی کر رہی یا کہیں پہ بھول چوک ہو جائے زندگی کے کسی معاملے میں، تو سسرالیوں کو چاہیے یا لڑکے کے والدین کو چاہیے کہ اس سے درگزر کرے، اس کو معاف کرے، اس پہ توجہ نہ دے، اس کو ایک لڑائی جھگڑے یا گھریلو تناؤ کا شکار مت بنائے۔ دوسری وجہ میں یہ ہے کہ جب ایک مرد اپنی عورت کو بہت زیادہ توجہ نہ دے سکے، جب اس کو پورا پراپر ٹائم نہ دے سکے، اس کی وہ عزت نہ کرے۔ عورت طلاق کی تو کافی وجوہات ہیں، لیکن ہم اگر بات کریں کہ عورت خلا کی طرف کیوں جاتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ جتنے بھی علیحدگی کے کیسز ہیں، سپریشن کے، میرج سپریشن کے جتنے بھی کیسز ہیں، اس میں سے اگر آپ دیکھیں کہ 50% سے لے کے 70% صرف خلا کے کیسز ہیں۔ ہونے نہیں چاہیے، لیکن ان کی وجوہات کیا بنتی ہے؟ جب ایک عورت اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک ملازم کی طرح ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ اس کے شوہر کی نظر میں، نہ ہی اس کے شوہر کے والدین کی نظر میں، جو کہ مجھے نہیں لگتا جس دن اگر کوئی کہہ دے کہ اس کے سسرالیے، اگر کوئی عورت مجھے آ کے کہہ دے کہ اس کے سسرالیے جو ہے انہوں نے اس
اس گھر کو جنت بنا دیا ہے اس عورت کے لیے، تو میں اس کو جھوٹ سمجھوں گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کی تاریخ میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم وجوہات کی بات کریں تو میاں یا بیوی میں عدم برداشت جو ہے، صبر و تحمل کا نہ ہونا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے. بعض اوقات ہم چھوٹی سی بات اسٹارٹ کرتے ہیں گھر میں اپنے جو ہے بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ، تو اب چھوٹی سی وہ بات جو ہوتی ہے اس میں کبھی کبھار شوہر کی طرف سے برداشت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور کبھی عورت کی طرف سے، اور وہ چھوٹی سی بات جو ہے بنتے بنتے پورے گھر میں پھیل چکی ہوتی ہے، اور پورے گھر میں ایک لڑائی کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے. اور پھر جب یہ لڑائی کی شکل اختیار کرتی ہے تو مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنی انا پر جب اسے لاتے ہیں تو کیسز جو ہے وہ سپریشن کی طرف جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان رشتوں میں برداشت پیدا کریں. اگر کوئی بات جو ہے وہ بری سرزد ہو رہی ہے، بری اگر کوئی کہہ رہا ہے، اگر مرد کہہ رہا ہے تو عورت کو چاہیے برداشت کرے، اور اگر عورت نے کچھ ایسا مطالبہ کر دیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اسے پیار و محبت سے سمجھائے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو خواتین کی جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے آج کل کے دور میں. جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ایک تو مہنگائی نے گھریلو سکون کو ویسے ہی تباہ کیا ہوا ہے، اور جو خواتین ہیں وہ کچھ ایسا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے یا کہتی ہے یا خواہش کرتی ہے کہ مجھے یہ فلاں برانڈ کے کپڑے چاہیے، مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، مجھے ایک علیحدہ گھر چاہیے، جو بس سے ریزن ہو سکتی ہیں. تو خواتین کی جو خواہشات ہیں وہ بھی بے جا خواہشات، اس کی وجہ سے بھی گھر ٹوٹتے ہیں، گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو خواتین کو چاہیے کہ بلا ضرورت جو ہے خواہشات کا جو ہے وہ پلندہ اپنے مرد پر مت پھینکے، اور اتنا ہی پاؤں پھیلائیں جتنے اس کی مرد کی چادر ہے، اس کی مرد کی جو ہے وہ طاقت ہے، اس کی مرد کی جو ہے استطاعت ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو سپریشن کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ہے سوشل میڈیا. جی ہاں بالکل، سوشل میڈیا میں جہاں پر بہت تھوڑی سی اچھائی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو دی ہے، وہاں پہ اس نے بہت زیادہ گناہ اور بہت زیادہ برے جو ہے وہ کام جو ہے اس معاشرے کو دیتی ہے. آپ دیکھیں آج کل کی نوجوان نسل سوشل میڈیا کو کیسے یوز کر رہی ہے. اس کو نہیں معلوم کہ اس نے اپنے موبائل سے کون سا کام دینا ہے. نوجوان نسل کو نہیں معلوم، وہ اپنی اسٹڈی، اپنی تھیوری، اپنا جو ٹائم ہے وہ ان چیزوں، فائدے والی چیزوں کے لیے کم اور باقی چیزوں کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں. اگر ہم اسی جو ہے سچویشن کو لاگو کریں ایک میاں بیوی پر، تو جہاں پہ ایک مرد ٹک ٹاک یا یوٹیوب یا جو بھی جو اپلیکیشن ہے اس کو استعمال کر اگر وہ دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے انہیں اپنی عورت میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں رہتی، تو یہ ایک وجہ بن گئی گھر ٹوٹنے کی، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے. اور اگر ایک عورت پاکستانی ڈرامے چلے لے، پاکستانی ڈراموں میں یا انڈین ڈراموں میں یا کسی بھی موویز میں، اچھا گوگل پہ اگر سرچ کیا جائے نا آپ ڈیورس کی ریزن، تو اس میں سب سے بڑی ریزن جو آتی ہے نا پاکستان میں ڈیورس کی ریزن، وہ سب سے بڑی ریزن آتی ہے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا یوز. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی جو موویز ہے، خواتین اکثر سوشل میڈیا پر جو چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کسی بھی سیلیبریٹی کی لائف کو یا ان کے جو ہے وہ پیدا کردہ ڈراموں پر پروڈکشن کی جو چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ عام زندگی میں لاگو نہیں ہوتی. عام زندگی میں وہ حالات ایسے نہیں ہوتے. آپ کبھی بھی آپ عام زندگی کو موویز کی زندگی، فلموں کی زندگی سے نہیں جوڑ سکتے. آپ کے تعلقات ایسے نہیں چلیں گے. اگزامپل دیتا ہوں، آپ نے کبھی ایسی مووی دیکھی ہو جس میں شادی کے بعد کی لائف کو ڈسکس کیا ہو؟ 95 یا 98% جو موویز ہے اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شادی کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں ڈراموں کی، تو اگر کوئی شادی کے بعد کا ایسا کہانی یا واقعہ دکھا بھی رہا ہے تو وہ کیا دکھا رہا ہے؟ وہ یہ دکھا رہا ہے کہ کیسے آپ نے ساس کو بات کرنی ہے، نند کو کیسے تنگ کر کے رکھنا ہے، نند کو یہ دکھا رہا ہے کہ آپ نے اپنی بھابھی کو کیسے تنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ساس سسر بہو کی لڑائی جھگڑے، صرف یہی چیز، ایک نئی نئی ترکیبیں سکھا رہے ہیں کہ جی آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، ایسے کر کے ایسے ہو جائے گا، ایسے رک کر کے ویسے ہو جائے گا. بیڑا گرک کر دیا ہے پورے سسٹم کا، پورے نظام کا، اس خوبصورت رشتے کا، اور ہم ہی دیکھ رہے ہیں. تو ایک یہ بھی سولوشن ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا آپ کی پرائیویٹ لائف میں، آپ کے میاں بیوی کے ریلیشن میں سوشل میڈیا آ رہا ہے، تو سب سے پہلے سوشل میڈیا کو نکالیں. اگر کسی مرد کو یہ ہے کہ اس کی وائف جو ہے ٹک ٹاک بہت یوز کرتی ہے، اور یا پھر اس کو لگ رہا ہے کہ ریلز بہت دیکھتی ہے، ڈرامے بہت دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آئے دن
جو ہے وہ مسئلہ بنا رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسئلہ پہلے ختم کرے، سوشل میڈیا کو دور کیا جائے۔ یہ تو تھی پاکستان میں طلاق یا کھلا یا علیحدگی، میاں بیوی میں جو علیحدگی ہے اس کی سب سے بڑی وجوہات جو میں نے ڈسکس کی ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میاں کو چاہیے، اپنے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کے حقوق دے سکے، اور ایک بیوی جو ہے وہ اپنے مرد کے حقوق پوری کر سکے۔ اگر کر نہیں سک رہی تو کوشش کرے، تب تک کوشش کرے جب تک کہ اس کا مرد اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اور مرد کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ اس کی عورت، اس کی بیوی کمزور ہو رہی ہے چاہے کسی بھی ریزن سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے والدین، مرد کے والدین جو ہے اس کی بیوی پر بہت زیادہ ایک ٹارچر کر رہے ہیں، جسمانی یا جسمانی نہ بھی ہو تو اگر الفاظ کا ٹارچر ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی اکیلی ہو رہی ہے، اکیلی رہ جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس سارے سینیریو میں اپنے والدین کو، ظاہر سی بات ہے ایک مرد جو ہے وہ ایک جھگڑا نہیں کر سکتا اپنے والدین سے، یا تو ہے کہ آپ نے اس کو کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا، لیکن مرد کے لیے اتنا تو مرد کر سکتا ہے نا کہ اپنی بیوی کا جو ہے وہ حوصلہ بنا رہے، اتنا تو مرد کر سکتا ہے نا کہ وہ اپنے والدین کو ڈائریکٹ نہ کہے لیکن انڈائریکٹ طریقے سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے کہ امی جی ایسے نہ، ایسے اکثر ہو جاتی ہے بات، نہ کیا کرے۔ تو مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کا جو بھی مسئلہ زندگی کا پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، اس کا حل، اس کا سولوشن لازمی ہوتا ہے۔ اور آخر میں مرد ہمیشہ عورت کا سربراہ رہے گا۔ اپنا سربراہ عورت اگر قائم رکھنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے۔ اگر اس کا مرد، اس کا سربراہ جو ہے اگر وہ قائم رہے گا، عورت اپنی فرما برداری سے اسے اس قابل رکھے گی تو وہ ایک اچھی ریاست چلا سکے گا۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ شیروں کی طرح دلیر پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی عورت کو عزت دے، اسے چاہیے اپنی بیوی کو اس قسم کی عزت دے جتنا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹوں میں کانفیڈنس اور عزت ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں، ایک میاں بیوی کی زندگی میں جب بھی آپ کو لگے کہ جو بھی مسئلہ مسائل آ رہا ہے اس کو جڑ سے نکال دیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ والدین کبھی کبھار آپ کو اس چیز پہ، میں نے بہت سے کیس دیکھے ہیں، پنجابی والدین تو یہ کہتے ہیں یہ چھڈ دے تو تیری اسے کتنے اور کام ہے، 2 3 4 5 بچے ہو چکے ہوتے ہیں، 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں، اور والدین، لڑکے کے ماں باپ لڑکے کو یہ صلاح دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو پہلے جڑا کہتا ہے وہ کدھر جانا ہے۔ تو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی بڑا دل اداس ہوتا ہے ان ساری معاملات کو دیکھ کے، ان ساری گفتگو کو دیکھ کے۔ تو یاد رکھیں جب بھی آپ کے تعلق میں جو بھی انسان ہے، چاہے وہ نند ہے، چاہے آپ کو لگ رہا ہے، بیوی کو لگ رہا ہے کہ کوئی سوشل میڈیا آ رہا ہے، کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کسی وجہ سے کوئی خواہشات آ رہی ہے، اس رشتے میں جو بھی آئے آپ دونوں کا، اکیلے ایک انسان کا یہ فرق نہیں ہے، اکیلا انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بیوی کو لگ رہا ہے کہ نہیں جی 100% اس کا شوہر ہی غلط ہے، اور اگر ایک شوہر کو لگ رہا ہے کہ 100% اس کی بیوی ہی غلط ہے، تو یہ بہت کم چانسز ہے، بہت ریئر کیس ہے کہ جس میں ایسا ہو، ورنہ کہیں نہ کہیں دونوں کی جو عدم برداشت، غلطی یا کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو چاہیے، اگر مرد کو پتا لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے، ایک چیز وہ ریکوگنائز کرتا ہے کہ یہ چیز یار میری ازدواجی زندگی میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں پراپر اپنی اس لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہا، یا مسئلے مسائل یا جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ چیز نکال دے۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر ایک عورت کو لگ رہا ہے کہ میرا مرد اس وجہ سے جو ہے مجھ سے دور ہو رہا ہے، چاہے وہ وجہ کوئی مووی ہو، کوئی سیلیبریٹی ہو، کوئی باہر کی اس کی عادت ہو کہ وہ دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم دے رہا ہے، یا اس کو لگ رہا ہے کہ وہ والدین کی باتیں، والدین کی بری باتیں جو جس پہ نہیں سننا چاہیے، جس پہ من نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے کریں یہ کسی کے پاس نہ جائے۔ آپ کے یاد رکھیے گا میاں بیوی کے رشتے میں جب بھی دراڑ آتی ہے تو یقین کریں آپ کے خاندان والے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، آپ کے خاندان والے پہلے اس کو انجوائے کرتے ہیں، وہ انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سر، وہ اس کو انا کی، اپنی عزت کی، اور اس کو پتہ نہیں کون کون سے بہانے دینے کے لیے تیار بیٹھے، وہ نہیں بخشیں گے ان کو۔ مرد کے خاندان والوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہمارے بیٹے کی خوشیاں ہے، عورت کے خاندان والے بڑی بعد میں سوچیں گے کہ نہیں یار ساڈی تھی یہ، تو وہ پہلے انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کے جھگڑے کو،
آپ کے اس ٹوٹتے رشتے کی جو ڈور ہوگی اس کو پہلے انجوائے کریں گے اور اچھے سے بھرپور یقین کریں میرا یقین کریں، میں بہت سے معاملات ایسے روزانہ کی بیسس پہ دیکھتا ہوں جو پہلے انجوائے کریں گے، پھر آپ اچھے یا برے نتیجے پہ پہنچیں گے، اور اچھے نتیجے پہ نہ بھی پہنچے، اگر برا نتیجہ ہوگا تو پھر بعد میں وہ ساری زندگی کے لیے اور یقین کا جانے اگر کوئی مرد یہ سوچتا ہے نا کہ اس نے عورت کو چھوڑ کر تو بہت بڑا تیر مار دیا ہے، اس نے جو ہے وہ بہت بڑا اس کو جو ہے وہ ثواب مل گیا ہے، تو یقین کریں میں نے سب سے زیادہ جب بھی میرے پاس کیسز آئے ہیں مرد کی ہی وجہ سے آئے، مرد روتا ہے بعد میں، مرد کو جو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں وہ اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، عورت کو تو کرنی کرنی ہے نا، عورت نے تو کرنی کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مرد نے کرنی ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ تو میرا بس یہی ایک مشورہ ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں اور کوشش کریں سب سے پہلے آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کا سولوشن ڈھونڈیں، آپ دونوں ڈھونڈیں، میاں بیٹھے ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی بیوی اس کے سامنے بیٹھے، پیار سے برداشت سے ایک دوسرے کو سمجھ کر مسئلے کا حل نکالیں، اگر وہ بات جو ہے آپ کی باہر جائے گی چاہے وہ آپ کے خاندان میں ہی ہو، اگر کوئی لڑکا کہتا ہے نا کہ نہیں یہ تو میرا ابو ہے پھر کی ہوا چل میری بہن بیٹی ہے نا مسئلہ حل کرتے ہیں تو مسئلہ بہت مشکل ہے حل، جتنے کیسز ہوتے ہیں اسی وجہ سے زیادہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بات پھر عزتوں تک پہنچ جاتی ہے، چھوٹی سی لڑائی عزتوں تک آ جاتی ہے، نہیں جی ان کو ساری عزت کا مسئلہ ہوگا، نہیں جی ہم نہیں پیچھے مڑ سکتے، تو خدا اپنے قیمتی رشتوں کا خیال رکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان میں عدل و انصاف پیدا کریں، ان میں محبت پیدا کریں، شکریہ۔